प्रेज गॉड। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम पहुंचे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सलामती के साथ होंगे और खुदा की बरकत से महजूज हो रहे होंगे। प्रेज गॉड। बाइबल सर्वे विद न्यू टेस्टामेंट के लेसन नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आपने अहद अतीक के फर्स्ट पोर्शन यानी तोरा के सर्वे को मुकम्मल कर लिया है और आज हम अहद जदीद के पहले पोर्शन यानी गॉस्पल के इंट्रोडक्शन को स्टडी करने वाले हैं। तो ये लेसन आज आपके लिए बड़ा खास है और थोड़ा लेंथी होने वाला है। सो आपसे इल्तिमास करता हूं कि सब्र के साथ और ध्यान के साथ हमारे साथ बने रहे और देखते रहे लोगोस स्टडीज और अपने कलाम को और अपने इरफान को जो खुदा में है उसे ऑर्गेनाइज करते जाएं। आपसे इल्तिमास करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं। आज हम बाइबल सर्वे ऑफ न्यू टेस्टामेंट के लेसन नंबर 1 में क्या पढ़ने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, origin and meaning of the New Testament, divine preparation for the New Testament, preparation through the Jewish nation, preparation through the Greek language. And number 6 is preparation through the Romans, the religious world at the time of the New Testament. And number 8 is composition and arrangement of the New Testament. And now number 9 is the order of the books of the New Testaments. So students, these are the 9 points which we are going to explore in this lesson. So let's start from 1. Okay, अहद जदीद का तारुफ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मलाकी के सहीफे के बाद मत्ती की अंजील आती है और महज एक सफ़े का फ़र्क है, लेकिन जो तारीख के तुलबा है वो जानते हैं कि ये एक सफ़े का फ़र्क नहीं है, बल्कि यहाँ पे 400 साल का डिफरेंस मौजूद है। तो ये 400 साल वो साल हैं जो न्यू टेस्टामेंट का बैकग्राउंड आपको मुहैया करते हैं और न्यू टेस्टामेंट को समझने के लिए इन 400 साल की स्टडी जो है वो बहुत नागज़ीर है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बाइबल सर्वे में न्यू टेस्टामेंट का इंट्रोडक्शन स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में उसके तारुफ में क्या क्या है। अगर अहद जदीद को तवारीखी वाक़यात का रिकॉर्ड कहा जाए तो ये बेजाना होगा, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स मिलते हैं, जैसा कि नजात दीन मसीह की लाइफ, उनकी क्रूसिफिक्शन, उनकी क़यामत यानी रिजरेक्शन और उनके एसेंशन वगैरह। फिर चर्च की जो पैदाइश है, चर्च की एक्सपेंशन है और सूलों के मिशनरी सफ़र्स जो है, ये सारे तवारीखी वाक़यात हमें न्यू टेस्टामेंट के अंदर मिलते हैं। तो भी स्टूडेंट्स याद रखें, गो अहद जदीद में बहुत सारे तवारीखी वाक़यात हैं, तो भी ये हिस्ट्री की किताब नहीं है और ना ही ये उन हिस्टोरिकल बुक्स की मानिद है जिन्हें आम मुसन्निफ़ीन ने मुख्तलिफ सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए लिखा है, बल्कि ये वो किताब है जिसे मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने, कमोबेश 9 मुसन्निफ़ीन ने खुदा के रूहुल कुद्दुस के ज़ेरे साया और खुदा के इल्हाम से लिखा है। ओके, नंबर 2 है तसलसल, कंटिन्यूटी। अहद जदीद को अगर हम कहें कि ये अहद अतीक का 2nd वॉल्यूम है तो क्या ही खूबसूरत बात होगी,
کیونکہ عہد عتیق ملاکی پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ متی سے اس کا سیکنڈ والیوم سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ہم عہد عتیق کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں عہد جدید کے اندر وقوع پذیر ہونے والے واقعات جو ہیں وہ عہد عتیق کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، جن کو انبیاء اسرائیل نے ہزارہ سال پہلے نبوتی آنکھ سے دیکھا اور اپنے صحائف کے اندر رقم کیا، تاکہ مقررہ وقت پر وہ پیش گوئیاں، وہ پیغامات جو انہوں نے روح القدس کی ہدایت سے لکھے تھے وہ پورے ہوں، اور ہم ان کی تکمیل جو ہے وہ نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ نیا عہد نامہ تکمیل ہے عہد عتیق کا۔ نمبر 3، اطلاقی پہلو۔ عہد جدید میں مسیحی ایمان و اعتقاد کی تشریح اور مسیحی زندگی کے اصولات اور ان کا اطلاق المسیح کے چنیدہ اور دنیا میں بھیجے ہوئے رسولوں کی معرفت کی گئی ہے۔ یعنی عہد جدید میں آپ کرسچن فیتھ کے حوالے سے اور کرسچن لائف کے حوالے سے جو پرنسپلز ہیں آپ ان کی ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں اور ان کی آپ اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں جو مختلف رسولوں نے اور خصوصاً پولس رسول نے اپنے خطوط کے اندر کی ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیل کرسچن لائف کیسے بسر کرنی ہے اور مسیحی ایمان اور اعتقاد کیا ہے۔ تو یہ عہد جدید کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ عہد جدید کے ماخذ و معنی۔ یونانی لفظ دیاتی کے بمعنی وصیت یا عہد، لیٹن زبان کا لفظ ٹیسٹامنٹم بمعنی وصیت یا عہد، انگریزی زبان کا لفظ ٹیسٹامنٹ لطینی زبان سے آیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس گریک میں دیاتی کے، لیٹن میں ٹیسٹامنٹم اور انگریزی میں ٹیسٹامنٹ اور اردو میں عہد آیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تعلق داری، ریلیشن شپ۔ دو فریقوں کے درمیان باہمی تعلق داری کو عہد کہا جاتا ہے۔ عہد کے اندر 2 پارٹیز ہیں، 2 فریق ہیں، نمبر 1 خدا اور نمبر 2 انسان۔ 2 فریق اور 2 عہد ہیں۔ لفظ عہد کے 2 استعمالات۔ اول، لفظ عہد اس ریلیشن شپ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں خدا اور انسان شامل عہد ہوتے ہیں، اور نمبر 2 ان کتب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جن میں یہ تعلق داری مرقوم ہے، یعنی عہد عتیق اور عہد جدید۔ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ پرانا عہد وہ عہد ہے جو موسیٰ کی معرفت خدا نے قوم بنی اسرائیل سے کوہ سینا پر باندھا تھا۔ یہ پہلا عہد ہے اور اس میں پہلا فریق خدا ہے اور دوسرا فریق قوم بنی اسرائیل ہے۔ تو یہ پہلا عہد ہے یا پرانا عہد ہے، اور اس عہد کی معرفت جتنی باتیں ہیں وہ عہد عتیق میں ہمیں ملتی ہیں، اور عہد عتیق کی کتاب یرمیہ 31 باب اور اس کی 31ویں آیت میں خدا نئے عہد کی بات کرتا ہے، اس کی پیش گوئی یرمیہ نبی کی معرفت کی گئی، ایک نئے عہد کی، عہد نو کی بات کی گئی، اور اس نئے عہد کی جو تقرری ہے وہ یسوع المسیح نے کوہ کلوری پر کی، اور اس میں جو سیکنڈ فریق ہے وہ مختلف اقوام، مختلف رنگ و نسل اور زبان سے تعلق رکھنے والے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو المسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے 2 پارٹیز 2 کووننٹ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ 2 عہد ہیں اور 2 پارٹیز ہیں جو خدا نے انٹروڈیوس کرائی۔
اور نیکسٹ پوائنٹ ہے عہد جدید کا پیغام. نئے عہد نامے کے پیغام کے 2 سینٹرل پوائنٹس ہیں. نمبر 1، خداوند یسوع المسیح نے خود کو گناہ کے کفارے کے لیے دے دیا. اور نمبر 2، لوگ یا کلیسیا جنہوں نے یسوع المسیح کو نجات کے لیے اسے قبول کیا، یعنی المسیح نے نجات کے لیے خود کو دیا اور لوگوں نے نجات کے لیے اسے قبول کیا. تو اگر ان دونوں پوائنٹس کا انالیسس کیا جائے تو ہمارا جو مرکزی تھیم ہے نئے عہد نامے کا وہ نجات ہے. اوکے، ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے عہد نو کی تیاری میں الہی کردار. اسٹوڈنٹس، پولس رسول اپنے خط میں یوں رقم تراز ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. تو خدا کے نزدیک وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. رسول کہتا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو عین اسی وقت خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. تو یسوع المسیح کے زمانے پیدائش کے وقت روم دنیا کی سپر پاور تھی اور دنیا کے غالب حصے پر اس کی حکمرانی تھی. اور ملک فلسطین کے ایک چھوٹے سے قصبے میں یعنی بیت لحم میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا تھا جو دنیا کو بالکل تبدیل کرنے والا تھا. خدا نے متعدد طریقوں سے دنیا کو مسیح موعودہ کے لیے آمد کے لیے تیار کیا، جن میں سے ہم دیکھیں گے. نمبر 1 ہے یہودی قوم کے ذریعے تیاری. خدا نے ان کمپوننٹس کو استعمال کیا اور دنیا کو تیار کیا کہ وہ مسیح موعودہ کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ وہ کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ ہے یہودی قوم کے ذریعے تیاری. آنے والے مسیح کی تیاری عہد عتیق کی کہانی ہے. خدا نے یہودیوں کو اقوام عالم میں سے بالخصوص چنا کہ وہ اس کے لیے خاص ملکیت ہو، شاہی کہانوں کا فرقہ ہو اور مقدس قوم ہو. ہم شروع ہی سے دیکھتے ہیں کہ خدا کے وعدے بزرگوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھے. وہ خدا کی شریعت کے وصول کنندہ، محافظ اور نجات دہندہ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے. اس طرح عہد عتیق یسوع المسیح کی پیشگی آمد بطور دکھ اٹھانے والے خادم اور جلال پانے والے نجات دہندہ کی بابت تعلیمات سے بھرا ہوا ہے. عہد عتیق میں یسوع المسیح کے حسب نسب، اس کی جائے پیدائش کے وقت گرد و پیش کے حالات و واقعات، اس کی زندگی، اس کی موت اور ایون کہ اس کے جی اٹھنے کی بابت پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں. ایک وقت بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایسا آیا جب بنی اسرائیل خدا کے کلام سے برگشتہ ہوئی اور نتیجتاً اسے اسیری میں جانا پڑا. اور بنی اسرائیل تقریباً 70 سالہ اسیری کے بعد جب واپس اپنے ملک میں آتی ہے تو اس 70 سالہ اسیری کے بعد کے پیریڈ کو 400 سال خاموشی کا دور کہا جاتا ہے، سائلنٹ ایج کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسیری سے آنے کے بعد کا آخری نبی جو ہے وہ ملاکی ہے. ملاکی کے بعد ہمیں نبوت کے پردہ پر کوئی نبی نظر نہیں آتا. خدا کی آواز بند ہو گئی اور کوئی نبوتی آواز قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نہیں تھی. اس لیے اس ٹائم کو، ان 400 سالہ پیریڈ کو سائلنٹ ایج یا خاموشی کا دور کہا جاتا ہے. اس 400 سالہ دور میں بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے جنہوں نے عہد جدید کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم کی. ان واقعات میں سے نمبر
इब्रानी बाइबल का तर्जुमा यूनानी ज़बान में किया गया। नंबर 2, माशरती जिंदगी में यूनानियत परस्ती दाखिल हो चुकी थी, यानी जूश कल्चर में यूनानी कल्चर को, यूनानी सकाफत को, यूनानी रस्म रिवाज को पसंद किया जाने लगा और उसकी तरफ जो यहूदी अज़हान थे वो माइल होने लगे, क्योंकि सिकंदर आज़म पूरी दुनिया पर हुकूमत कर चुका था और उसने न सिर्फ यूनानी ज़बान को बल्कि यूनानी सकाफत और कल्चर को पूरी दुनिया में फैला दिया था। और ये सब उसकी आलमगीर फतूहात का नतीजा था कि दुनिया यूनान परस्त हो गई। यूनानी कल्चर, यूनानी सकाफत, यूनानी ज़बान, यूनानी ख्यालात, यूनानी नज़रियात को पसंद करने लगी। इसीलिए हमें बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी यहूदियों के यूनानी और उनके यहूदी नाम मिलते हैं। नंबर 3 है हैकल सानी की तज़ीन और आराइश हेरोदेस बादशाह ने करवाई। यानी इन 400 साल असीरी के बाद के दौर में वो हैकल जो असीरी के बाद अज़रा और नहमिया की सरपरस्ती में बनी, उसके बारे में हम जानते हैं कि वो इस काबिल नहीं थी या इस कदर खूबसूरत नहीं थी जो सुलेमान ने बनाई थी। लेकिन अब ये वक्त आ चुका था कि उस हैकल की तज़ीनो आराइश की जाए और इसकी तज़ीनो आराइश का सेहरा हेरोदेस बादशाह के सर जाता है, जिसने अपनी सियासी मकासद की गरज से और यहूदियों की खुशनुदी हासिल करने की गरज से हैकल सानी की तज़ीनो आराइश कराई और तकरीबन 40 साल इस तज़ीनो आराइश पर लगे। और इसी हैकल में यीशु अल मसीह और उसके शागिर्द आते जाते और खुदा के कलाम की मुनादी करते रहे। नंबर 4, यहूदी सदर अदालत यानी सैनिहेड्रिन क़याम अमल में आ चुका था। यहूदियों की सदर अदालत जो थी वो बन चुकी थी और ये यहूदियों के मामलात को डील करती थी। और इसी अदालत ने यीशु अल मसीह पर फतवा लगाया और इसी अदालत ने यीशु अल मसीह को रोमी हुकूमत के हवाले किया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त थी। नंबर 5 है कई यहूदी मजहबी जमातें मज़र आम पर आई, जिनमें सरे फरिस्त फरीसी, सदूकी, फिकिया और सामरी थे। ये वो मजहबी जमातें हैं जो असीरी के बाद मज़र आम पर आई थी। इनके अपने अपने अकायद थे, इनके अपने अपने दस्तूर थे और इनके अपने अपने मकातबे फिक्र थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी ज़बान के जरिए तैयारी। सेकेंड कंपोनेंट, यूनानी ज़बान के जरिए तैयारी। खुदा सिकंदर आज़म को इस्तेमाल कर रहा कि वो यीशु अल मसीह के खुशखबरी के लिए राह हमवार करे। जब अल मसीह दुनिया में बतौर नजात दहिंदा आए और अपने शागिर्दों को अंजील की बशारत के लिए दुनिया की इंतहा तक भेजे, तो बकौल A.T. रॉबर्टसन उस वक्त ये अमर नहायत ज़रूरी था कि एक दुनिया हो और सारी दुनिया की ज़बान भी एक हो। और ये सब सिकंदर आज़म की आलमगीर फतूहात के नतीजे में मुमकिन हो चुका था। और अब रोम की दुनिया पर हुकूमत थी और रोम दुनिया पर हुकूमत कर रहा था। और रोम की हुकूमत के दौरान यूनानी सकाफत और खुसूसन यूनानी ज़बान का असर हमें गालिब नजर आता है। खुदा ने एक ऐसी मुश्तरका ज़बान तैयार करवाई जो ख्यालात की तरसील के लिए मौजू इबलाग में मौसर और आम फहम, ताकि मसीह का पैगाम इसी ज़बान में सुनाया जाए और इसी ज़बान में रकम हो, चूँकि सारी दुनिया इस ज़बान से वाकिफ थी और ये उनकी रोज़मर्रा की ज़बान थी, जिसे कोनेगरी कहा जाता है। अगरचे तमाम शागिर्द यहूदी थे, अरामी बोलते थे, इब्रानी उनकी मजहबी ज़बान थी,
لیکن نیا اہلنامہ انہوں نے یونانی زبان میں لکھا، چونکہ خدا کا یہ منصوبہ تھا۔ ہمارا نیکسٹ کمپوننٹ ہے رومیو کے ذریعے تیاری۔ جب المسیح ملک فلسطین میں پیدا ہوا، اس وقت روم دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا اور فلسطین روم کے زیر تسلط تھا۔ روم اپنے قانون، اپنے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے تھے، اور ایک طویل سول وار کے بعد جب کیسر اگسطس برسر اقتدار آیا تو ایک لمبا پیریڈ امن اور سلامتی کا روم کو نصیب ہوتا ہے، اور اس پیس کے پیریڈ میں رومیو نے وہ کام کیا جو انجیل کے وسعت کے لیے بہت ضروری تھا، اور خدا نے اسی لیے رومنز کو استعمال کیا کہ وہ انجیل کی بشارت کے لیے کام کر سکے۔ رومیو نے سڑکوں کا ایک وسیع نظام متعارف کرایا، اور ان شاہراہوں پر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے پٹرولنگ پولیس کے دستوں کو تعینات کیا تاکہ تمام مسافر، تمام راہگیر ملک کے طول و عرض میں، سلطنت کے طول و عرض میں سلامتی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف خطر سفر کر سکیں۔ اور انہی شاہراہوں پر چل کے رسولوں نے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر خدا کے کلام کی منادی کی۔ پرائز گاڈ۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے عہد جدید کے دور میں مذہبی دنیا۔ کلیسیا کا جنم ان مذاہب کے درمیان ہوا جو سچائی کے متلاشی اور الہی قربت کے خواہش مند تھے، تاہم ان کے مذہبی عقائد اور نظریات اس اہل نہیں تھے کہ انہیں سچے خدا سے روشناس کرواتے، کیونکہ وہ انسان کے بنائے ہوئے تھے اور ان کے خیالات اور ان کے نظریات کھوکھلے اور ناکافی تھے۔ دنیا میں ایک ہی مذہب تھا، یعنی یہودیت، جو اس بات کا دعوے دار تھے کہ خدا نے بذات خود ان کے آباء و اجداد سے یعنی موسیٰ اور انبیاء سے کلام کیا ہے اور خود کو ظاہر کیا ہے۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں یہودی ہسٹری میں کہ یہودیوں نے اس ریویل سچائی کو اور ان کے مذہبی علماء نے بزرگوں کی روایت کے مقابلے میں رد کر دیا یا یکسر نظر انداز کیا، اور اپنی روایات کو، بزرگوں کی تعلیمات کو زیادہ فوقیت دی۔ نتیجتاً دنیا ایک ایسے نہج پر پہنچ گئی جہاں پر انہیں ایک سچے مسیح کی ضرورت تھی، ایک ایسے سوتے کی ضرورت تھی جہاں سے وہ زندگی کا حقیقی پانی پی سکے، جو انہیں نہ دیگر مذاہب میں ملا، نہ یہودیت میں ملا، بلکہ ایک ایسا سوتا جو ابھی پھوٹنے والا تھا، وہاں سے ان کی روحانی پیاس بجھنے والی تھی۔ تو یہ مذہبی حالات تھے جہاں پر یسوع المسیح جو ہے وہ وارد ہوتے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے عہد جدید کی کتب کی ترتیب۔ ہسٹوریکل بکس ہے نمبر 1، اس میں 5 کتب ہے۔ اناجیل تا اعمال نمبر 2 ہے خطوط، اس میں 21 خطوط ہے۔ رومیو تا یہودا، اور نمبر 3 ہے نبوتی یعنی پروفیٹیکل بکس، اس میں ایک ہی کتاب ہے یعنی مکاشفہ۔ اور نمبر نیکسٹ ہے عہد جدید کی کتب کی تقسیم اور ان کے مرکزی نکات۔ تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی تاریخ میں، خطوط میں، نبوت میں۔ تاریخ میں ہم دیکھیں تو متی، مرکز، لوکا، یوحنا اور اعمال کی کتب شامل ہیں۔ نبوت میں ایک ہی کتاب ہے، اور خطوط میں خطوط عامہ ہے، یعنی یعقوب، عبرانی، یہودا، پطرس، یوحنا کے خطوط، اور پولس کے خطوط میں اس کی پہلی گرفتاری کے دوران کے خطوط ہیں، کلسیوں، افسیوں، فلمون، فلپی، اور رہائی کے بعد کے خطوط پہلا تموتیس اور تیتس۔ دوسری گرفتاری کے دوران جو خط لکھا گیا وہ دوسرا تموتیس ہے، اور اسی طرح سے پہلے مشنری سفر کے دوران جو خطوط ہے گلیتیو، تسلینکیو، کرنتھیو اور رومیو ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے عہد جدید کی کتب کے نکات۔ توریخی کتب میں اناجیل، متی، مرکز، لوکا، یوحنا، یہاں پہ مینیفسٹیشن، ان کتب کے اندر یسوع المسیح کی مینیفسٹیشن کی بات کی گئی ہے۔
یعنی نجات دہندہ کے کام، اس کی رسالت، اس کی شخصیت وغیرہ وغیرہ کی یہ کتب جو ہیں وہ سٹوری بیان کرتی ہیں. ایمان روح القدس کہ رسولوں کی معرفت کام، المسیح منجی کی نجات، انجیل مقدسہ کی بشارت، پروپوگیشن. اعمال کی کتاب میں ہم وہ نجات جو مسیح نے مہیا کی اس کی پروپوگیشن، اس کی تشہیر، اس کی اشاعت ہم دیکھتے ہیں، ایونجلزم کو ہم دیکھتے ہیں. خطوط مختلف کلیسیاؤں اور افراد کے نام، خطوط رومیوں تا یہودا، اس میں ایکسپلینیشن ہے مسیحی عقائد اور تعلیمات کی تشریح اور مسیحی زندگی میں ان کا اطلاق وغیرہ. اور نبوت میں یسوع المسیح کا مکاشفہ ہے، آخر زمانے کے واقعات، المسیح کی آمد ثانی، 1000 سالہ بادشاہت اور ابدی زندگی وغیرہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ عہد جدید کی کتب کے اہم نکات تھے. امید ہے کہ آج کے لیسن کے وسیلہ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آخر میں پھر آپ سے التماس کرتا ہوں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بہتوں سے شیئر کریں. خداوند آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھے. آمین.